माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा आबिदा साजिदा राकिया सैयदा फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का उसवा मुक़द्दरात इस्लाम के लिए, हमारी बहनों बेटियों के लिए मुकम्मल कामिल और अकमल नमूना है। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी पर्दे में बैठ के सुन रही हैं, और जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, आप लोगों की वसातत से ये पैगाम उन तक भी पहुँचेगा। तो मैं गुजारिश करूँगा, इस बेहयाई के माहौल में, जबकि मीडिया बेलगाम है, सोशल मीडिया क़यामत ढा रहा है, आँखों से हया उड़ गई है, सोचों में आवारगी आ गई है, लिबास सिमट सिमट के बिल्कुल वाजबी सा रह गया है, और हया किस्सा पारीना बन गया है। ये उड़ते हुए आंचल, लहराते हुए दुपट्टे और जो है वो बिखरे हुए बाल, ये हया के जनाजे सड़कों के ऊपर घूमते हुए, और बाजारों में सिनफी आज़ादी और जिनसी बेरहरवी और जो कुछ हम देख रहे हैं, तो आज हम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार को खिज़र राह बनाएं। इकबाल कहता है, मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरारा उसवाए कामिल बतूल। मज़राए तस्लीम, तस्लीम की खेती का जो हासिल है, जो फल है, वो सैयदा फातिमा है, और माओं के लिए कामिल नमूना सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जिनके आंचल को मेहरो माँ ने भी नहीं देखा था। खादम की, शौहर की खिदमत भी करती हैं, बच्चों की तरबियत भी करती हैं। आसिया गर्दानो लब कुरान सरा, उधर चक्की भी चल रही है और लबों पर कुरान के नगमे भी जारी हैं। आसिया गर्दा चक्की चला रही हैं, वह लब कुरान सरा, और इकबाल कहता है लबों पर कुरान के नगमे जारी हैं। जब लबों पे कुरान के नगमे हो और आटा पीसा जा रहा हो, तो फिर वो गंदम और वो आटा जब बच्चे खाएंगे तो फिर हुसैन इब्न अली के किरदार ही पैदा होंगे। लेकिन थरकती तस्वीरें और नीम बरहना शक्लें और कानों में जो है वो म्यूज़िक की आवाज़ें, और माँ इस माहौल में बच्चे को दूध पिला रही हो, तो बच्चा हुसैन इब्न अली का जानशीन तो नहीं बनेगा। कोई अदाकार तो बन सकता है, कोई गुलूकार तो बन सकता है, लेकिन हुसैन इब्न अली का जानशीन नहीं बनेगा। तो माओं को कामिल अकमल नमूना सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का इख्तियार करना चाहिए, उस नमूने को लेके अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। आज हम दलीलें देते हैं, मीडिया से दलीलें सुनते हैं, इस्लाम तंग नहीं है, तुमने इस्लाम के दायरे को तंग कर दिया है। मैं एक ही बात कहा करता हूँ, ये दलीलें देने वाले सोचें कि रसूल खुदा की बेटी के पर्दे का आलम क्या था। बस हमारे लिए वो नमूना है, वो कामिल और अकमल नमूना है, और हमने अपनी ज़िंदगी उस नमूने के मुताबिक गुजारनी है। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को इस बात की फ़िक्र रहती थी कि सारी ज़िंदगी तो मैंने अपने पर्दे की हिफाजत की, मरने के बाद जब पटड़े के ऊपर डाल करके ले जाया जाता है लाश को, तो उस वक्त जिस्म झलकता है, छलकता है, तो बेपर्दगी होती है। तो ज़िंदगी में तो इंसान अपने पर्दे की हिफाजत कर लेता है, लेकिन जब जनाजा उठता है तो उस वक्त औरत के जिस्म की डील डोल ज़ाहिर हो जाती है, अगरचे उसके ऊपर पर्दा पड़ा होता है। और ये सख्त फ़िक्रमंद थी और बात भी करती थी। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा पाक के पास बैठी थी, और ये वो खातून हैं जिन्होंने हबशा की जानब हिजरत की थी। जब मुसलमानों पर हालात तंग हो गए तो 2 मरतबा हबशा की जानब हिजरत हुई है, और तीसरी हिजरत जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा की जानब हुई। तो हबशा की जानब इन्होंने हिजरत की और वहाँ कुछ वक्त गुजारा था। तो इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ एक मंज़र देखा है कि चारपाई के चारों पाए जो हैं उनके साथ शाखें बांधी जाती हैं, और शाखें बांध के उनको फिर आपस में जोड़ दिया जाता है, और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, वो एक डोली बन जाती है, और उसमें औरत का जनाजा होता है।
تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرانہ اسوائے کامل بطول۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا۔ سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا، کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے، تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا، اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی، لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا، پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے، وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے،
اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے. ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا. مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی تربیت کی. آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہیں، اور بیٹا مصلہ اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے. روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی. ایک دن کہیں گئی تھیں تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے اور وہی مصلی بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا. آج بیٹا مصلی اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے. اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی. خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا. تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے. مالک تو نے میری لاج رکھ لی. تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی. پھر فرید بنا نا. تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے. پھر ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں. تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلاکو ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے. کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے. اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے. اللہ اکبر. قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارہ سنا دیتے ہیں. دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارہ سنا دیتا ہے. تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 14 پارے سنا دیے. کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسری بعبدہ. تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑھے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا. کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی. تو بچپن سے ہی سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے. تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں. اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے. اور ان کی زندگی کے ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے. کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے. اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ و رفتہ عطا کر دے، اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے.